बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। क्या करें, अब सियासत है, रोज़ रंग बदलता है। अब केपीके की बारी है। ये कहानी जो अब किसी और समत जाती नज़र आ रही है। 20 अरकान को एक्सपेल तो किया है, मुअत्तल तो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या उनको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको बरतरफ किया है। लेकिन ये इल्ज़ाम कहाँ तक उनको लेके जाएगा, इसका अभी सवाल बाकी है। केपीके की हुकूमत बजट पेश नहीं कर पा रही, नहीं कर पाएगी। क्या उनके खिलाफ अगर वो पेश कर भी देते हैं तो वो मंजूर भी करा पाएंगे बजट के? नहीं, क्योंकि सिराजुल हक साहब का स्टेटमेंट, उनके 20 अरकान के जो उनको बरतरफ किया गया, और एक अनरेस्ट केपीके के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आता है। ये हकीकत क्या है? आज कुरान पाक पे हाथ रख के जो ख़वातीन अरकान को बरतरफ किया गया, उन्होंने ये कहा कि उनका कोई कसूर नहीं था, और इसी तरह से ये मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो सो मोटो लें, या फिर बयान हल्फी लिया जाए, हलफ लिया जाए कि किसने क्या किया है। आज परवेज़ खटक साहब का भी जो स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं, थोड़ी सी डामाडोल उनकी भी स्टेटमेंट नज़र आ रही है कि खुदा जाने के किसने क्या किया। इसका मतलब ये है कि सबूत किसी के पास नहीं था, और अगर सबूत नहीं था तो इनको बरतरफ क्यों किया गया, ये भी एक अहम सवाल है। गो के ये बड़ा ही डेयरिंग स्टेप था, और सब ने इसकी तारीफ की है। खान साहब के लोगों को अपने वोट खरीदने के हवाले से जो है उनको बरतरफ करने के लिए। लेकिन एक बात और भी जो चौधरी सरवर साहब के इलेक्शन के ऊपर आ रही है कि उनको भी तो वोट मिले थे जबकि उनकी मेजोरिटी नहीं। तो उस पर आपने खान साहब का स्टेटमेंट सुना कि वो अलग बात है और ये अलग बात है। बहरहाल इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर जो कि केपीके गवर्नमेंट कह रही है हमने बजट पेश नहीं करना, अगर वो पेश कर भी दें तो सूरत हाल क्या होती है, और उसके साथ साथ जो उनके अगर अदम एतमाद सीएम केपीके के खिलाफ आ जाता है तो इस वक्त उनके पास नंबर्स क्या है, ये भी बहुत अहम है। और फिर सिराजुल हक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो कितना अहम है और उसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत एक्सपोज की है गुड गवर्नेंस, पंजाब के बाद, सिंध के बाद, पंजाब के बाद, और अब केपीके के अंदर। और जो उन्होंने भी मुकालमा किया चीफ मिनिस्टर साहब के पास सामने, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे केपीके के अंदर पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, और वाकई जो सूरत हाल थी उसमें तो ऐसा ही लगता है कि गुड गवर्नेंस का जो पोल है वो चीफ जस्टिस साहब ने खोल दिया है। इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तीसरी जो स्टोरी है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा वापस आई हैं। कहा यह जा रहा था शायद उनको इस्तिस्ना मिलेगा बेगम साहिबा की तबीयत के उसके हवाले से, लेकिन उनको इस्तिस्ना नहीं मिला। वो आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके तेवर और ज़्यादा ख़तरनाक हुए हैं। बहुत अहम इजलास जो पीएमएलएन की कोर कमेटी का था वो लंदन के अंदर हुआ था, उसमें भी कुछ एतराज़ात सीनियर क़यादत ने उठाए। वो आगे जाके प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि वो क्या हैं, और मरियम बीबी से शिकायतें जो हैं वो क्यों हैं लोगों की, उसके ऊपर भी हम ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिसके हवाले से बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, अभी आए हैं, माइक लग जाए तो इनको दिखा भी देंगे। राना अफजल साहब वफाकी वज़ीर हैं और जाना माना नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जनाब नबील गबोल साहब ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कई मरतबा रुकने पार्लियामेंट भी रहे हैं, और आज नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के बारे में कहा कि बेवक़्त है और अगली पार्लियामेंट ताकतवर होगी। 5 साल बेवक़्त किसने किया है पार्लियामेंट को, इस पर भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मियाँ इफ्तिखार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी के दलेर निडर, पाकिस्तान के दलेर निडर रहनुमा है, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मियाँ साहब आपके पास ही आती हूँ। सर, ये एक तो ये केपीके गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस जिसका पोल चीफ जस्टिस साहब ने खोला है, और दूसरा ये जो सिराजुल हक साहब का स्टेटमेंट है, आपको क्या लग रहा है केपीके के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ख़ास करके पीटीआई के लिए? सबसे पहले तो ये कि जो चीफ जस्टिस ने कहा है तो लोग उनको सुन भी लेंगे, मान भी लेंगे। सिराजुल हक साहब ने कहा है, उनको भी लोग सुन भी लेंगे, मान भी लेंगे, क्योंकि ये उनका अपना यानी इत्तेहादी है। हम तो बाहर के लोग हैं, अपोजिशन के हैं, तो हम जो कुछ भी कह रहे हैं और कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो शायद इनको खुद भी ये एहसास हुआ होगा कि इनकी अंदरूनी यानी टूट फूट किस तरीके से जारी है, जिस तरीके से इनके मेंबरान की मायूसी सामने आ रही है, जो अब अदालतों में एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, और इनकी तंजीमी ढांचा भी बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। हुकूमती सतह पे भी ये बिल्कुल कमजोर पड़ चुके हैं। और अब तो ये आप यकीन करें
کہ جو بھی دعوے کیے گئے تھے اگر یہ اس میں سچ تھے تو ہمیں خوشی ہوتا کیونکہ یہاں پہ ترقی ہو جاتی، لیکن حقیقی معنوں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی افسوس ہے کاش یہ کرتے تو ہمیں ضرور خوشی ہوتی، لیکن ایسی کوئی یعنی بات سامنے نہیں نظر آ رہی بجٹ پاس کرنے کی بات تو ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے۔ مطلوبہ تعداد ہوتی تو پھر وزیر اعلیٰ کیسے کہتے کہ میں بجٹ پیش نہیں کروں گی؟ یہ اصل کہانی ہے، یہ تو اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئینی ذمہ داری سے کوئی بھاگے گا تو پھر یہ حکومت چلانے کے تو قابل نہیں رہے۔ یعنی 3 دفعہ ان کا بجٹ لیپس ہوا، 4 دفعہ چوتھا دفعہ یہ پیش نہیں کر سکتا، تو پھر ان کی حکومت کی آئینی جواز کیا رہ گئی؟ اور پھر ایسی بات کہ اگر یہ اب بجٹ پیش کریں گے تو وقت سے قبل ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، یعنی وہ پاس نہیں کر سکتے۔ اور اگر حکومت 3-4 مہینے چلانا چاہتے تو یہ اس لیے بجٹ پیش کرنا نہیں چاہتے کہ وہ پاس نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ میں سراج الحق صاحب کے الزام پہ بھی آتی ہوں، لیکن خان صاحب یہ جو آپ کی پارٹی نے فیصلہ لیا ہے، 20 لوگوں کو نکال دیا بغیر سنے بغیر، اور قرآن پاک پہ حلف خواتین لے رہی ہیں، رو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہمارا تو فیوچر برباد کر دیا الزام لگا کے، ان کو سنا کیوں نہیں گیا؟ بائی دا وے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں افتخار صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، ان کی بحثیت انسان بہت قدر کرتا ہوں، بہت رسپیکٹ ہے، کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور اس حوالے سے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرے یا ان کی شان کے منافی ہو، لیکن میں بحثیت این پی کے نمائندے کے طور پہ ان سے کوئی بہتر توقع نہیں کرتا کہ کوئی بات کریں گے۔ پاکستان کی کیا کارکردگی ہے بائی دا وے کے پی کے گورنمنٹ کی؟ میں آپ کو عرض کروں گا، آپ نے کہا نا کہ چیف جسٹس صاحب نے پول کھولا، تو چیف جسٹس صاحب نے تنقید کی، سب پہ کی تھی، اور ہم نے اپریشیٹ بھی کیا، ان کی بات کو سنا بھی، اور انہوں نے ساتھ ساتھ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی کے پی کے کی تعریف بھی کی، لیکن آپ نے کہا پول کھولا، تو وہ پھر آپ کی رائے ہے، وہ پھر آپ کی رائے ہے۔ ہم تو ایک سوال پوچھ مجھے تھوڑی سی محبت کا اظہار لگا، پی ٹی آئی سے آپ کی شاید محبت زیادہ ہے، کافی زیادہ صاحبہ، کافی زیادہ، لیکن نہیں ہم نے تو سوال پوچھا کہ کیا پول کھولا، کیونکہ میاں صاحب نے میری جماعت کی کافی تعریف کی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہمیں ٹوٹا پھوٹا صبح چھوڑ کے گئے تھے، اسکول تباہ تھے، کوئی استاد نہیں ہوتا تھا اسکول میں، ان سے پوچھیں جا کے، ان کے اپنے نوشہرے میں یہی این پی کہتی ہے کہ دہشت گردی تھی، تو 50,000 کے قریب استاد بھرتی کیے محمد عاطف خان نے۔ میں فخر کرتا ہوں اپنے مردان کے اس جوان پہ، اس وزیر نے، جس نے 50,000 استاد بھرتی کیے اسکولوں میں، بچیوں کے اسکولوں میں لیٹرین تک نہیں ہوتے تھے۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں، اور مجھے ایک چیز بتائیں، دیکھیں ہم نے تو، آپ اس سے ڈس ایگری کریں، ہم نے ان کو شو کاز دیا ہے، وہ ہمیں جواب دیں گے، اس کا پھر آگے سلسلہ چلے گا، کوئی انہرڈ نہیں ہے، لیکن ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس پہ 20 کو باہر کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی چپراسی کو باہر نہیں کرتا، لیکن ایک سوال ہے، میرا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن پرویز خٹک 5 سال کر گیا حکومت، اور عمران خان کی وہاں پہ حکومت ہے ہماری جماعت کے ایز اے چیئرمین۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے عمران خان نے 1 کلاس 4 بھرتی کی؟ مجھے پلیز 15 سیکنڈ دیجیے گا۔ کیا چیف منسٹر پہ 5 روپے کی کرپشن کا الزام ہے کوئی ثابت شدہ، یا کوئی گیا ہے عدالت؟ ان کے تو سابق وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری سید معصوم شاہ جیل گئے، وہ 25 کروڑ کی پلی بارگین کر کے باہر آئے۔ ایزی لوڈ کس کے حکومت میں ہوتی تھی؟ کیا کوئی جواب دینا پسند کرے گا؟ آپ کے تو وزیر اعلیٰ کی سیکرٹری کرپشن میں۔ سر میں جواب اس پہ میاں افتخار صاحب کا ضرور بنتا ہے۔ میاں صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹوٹا پھوٹا ایک کرپٹ صوبہ ملا تھا، ہم نے اس کو صحیح کیا اور دہشت گردی سے مقابلہ کیا۔ بالکل ایسا ہے، یہ تو جذبات میں آ کے نہ جانے کیا کیا بول رہا ہے۔ اب تو ساری دنیا جان چکی ہے کہ عمران صاحب کی کیا پوزیشن ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی کیا ہے۔ اس کی اپنے گاؤں میں اسکول کی دیواریں نہیں ہیں، اس کے گاؤں میں اپنے اسکول کی جو ٹیچر ہے وہ پورے نہیں ہیں، اور وہاں پہ بھی جو واقعات ہوئے ہیں ان کی اپنے گاؤں کے اسکول کی جو چھت گر گئی وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ نہ جانے یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، میں بھی ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا، اور میں نے اس لیے چیف جسٹس کی بات کی اور سراج الحق کی بات کی، جو کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، تو کیا اپریشیٹ کیا؟ یہی اپریشیٹ کیا کہ ان کی کارکردگی ناکارہ تھی، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، تو بجائے اس کے کہ یہ کہے، اب تو وزیر اعلیٰ پہ اتنے الزامات ہیں، انہوں نے خود اپنے وزراء کو کرپٹ کہا، تو یہ کون تھے؟ وہ آج تک وزارت کر رہے ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے لیا، پھر آج جن کو انہوں نے نکالا وہ کہہ رہے کہ ہم نے نہیں لیا، یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے، انہوں نے ہم سے، اور یہ تو عمران صاحب نے کروڑ پتیوں کو ٹکٹ دیا اور انہوں نے پیسوں کے ذریعے خریدا، ہم کو تو جو بتایا ان کو ہم نے ووٹ دے دیا، تو اب تو ساری باتیں سامنے آ گئی، ہم تو ٹھیک میاں صاحب بالکل، لیکن اب جب کہ سید معصوم شاہ، اچھا
سر میں خیال ہے گبول صاحب کے پاس جاتے ہیں. نہیں یہ پوچھیں نا ان سے. نہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے سیکرٹری کیا جیل گئے تھے؟ آپ کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب کے سیکرٹری سعید معصوم شاہ صاحب SMS صاحب 25 کروڑ کی پلی بارگین نہیں کی تھی سر؟ تو میں پتہ چل جائے گا آپ کی حکومت ختم ہو تو آپ کے وزیر اعلیٰ پہلے سر وہ تو خیر پتہ چل جائے گا نا. آپ اپنا جواب دیں, کیا آپ کے وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری 25 نہیں. کروڑ کی اچھا پلی خان بارگین کر صاحب کے نہیں نکلے؟ میں دیکھیے الزامات تو اس وقت نیب نے جتنے مقدمے کھولے ہیں, آپ پلی تمہارا آدمی پہ بارگین کر الزام کے ہے اس گئے ہیں, وقت. 25 گبول کروڑ صاحب روپے رشوت دے کے گئے ہیں. بالکل, لیکن گبول صاحب میں کوئکلی آپ کے پاس بھی پھر رانا صاحب سے بات کرنی ہے. گبول صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ آئی مین اتنے زیادہ الزامات تینوں حکومتوں کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اعتراض کیا ہے گورننس کے اوپر کہ بڑی پور گورننس چل رہی ہے اس وقت. یہ سب پہ عدم اعتماد نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں چیف جسٹس, نہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب اس وقت جو ہے پورا سسٹم چلا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں ان کی ضرورت بھی ہے, اور وہ اس سسٹم کو جہاں پر کچھ صوبوں میں جو ہے نہ وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ چلا سکا, نہ وزیر اعظم پاکستان چلا سکا, اگر نوٹس لی ہے چیف جسٹس نے تو اچھی بات ہے. نہ کہیں کہیں جو ہے یہ ایشوز جو ہے یہ عوام بہت زیادہ متاثر ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا چیف جسٹس کا کہ کون مارشل لا لگا رہا ہے, کس کو ہمت ہے مارشل لا لگانے کی, ہم بھی جانتے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگے گا, نہ کسی کو یہ شوق ہے مارشل لا لگانے کا. لیکن ساتھ ساتھ یہ سویلین مارشل لا جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو یہاں پر ہمارے اس وقت جو حکمران ہیں, جن کو مقصد آپ بتائیں کہ عمران خان نے 20 اپنے MPs نکال دیے, مورلی تو بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت بجٹ پاس نہیں کر پاتی ہے وہ حکومت رہ بھی نہیں سکتی پھر. اور حکومت اگر وقت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, اگر تو صوبائی اسمبلی وقت سے پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو پھر الیکشنز کتنے دن میں ہوں گے؟ تو کیا نواز شریف صاحب کا جو گیم پلان ہے کیا وہ کامیاب ہو رہا ہے؟ نواز شریف اس وقت سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ بہت جلد الیکشن ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ان کے حق میں بہتر ہے بنسبت وہ جب جیل میں جائیں گے اور جیل سے چلائیں گے اپنے الیکشن کمپین. اس وقت وہ باہر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمپین وہ خود چلائے. تو یہ سب کچھ جو ہے نواز شریف صاحب کے فیور میں ہو رہا ہے. صحیح, یہ ان کی فیور میں ہو رہا ہے. رانا صاحب آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو مطلوبہ نمبر کی بات ہوئی ہے وہاں پہ آپ بھی بجٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس مطلوبہ نمبر آ جائے گا سر 27 کے بعد؟ نہیں انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گا جی, ہمارے پاس مطلوبہ نمبر ہیں, اور ہم تو بالکل ایک ذمہ دارانہ پولیٹکس کر رہے ہیں کہ کم از کم باہر کے ملکوں میں اور پاکستان میں جو انڈسٹری ہے آپ کی, ان کو ایک کنٹینیوٹی ملے, ان کو ایک گائیڈ لائن ملے. اس کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ جو آتی ہے اس کو ہم ہاتھ تو نہیں باندھ رہے. بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں آپ کی جماعت میں اڑنے کے لیے. نہیں ایسی کوئی انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں ابھی جو گفتگو آپ یہاں پہ ہو رہی تھی بڑی اچھی لگی مجھے میرے بھائی علی محمد کی بات. انہوں نے کہا جی جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو ثابت شدہ کوئی الزام نہیں ہے. تو یہ جو ثابت شدہ والی بات کی ہے یہ تو ان کی پارٹی کی پوری جو الزامات کی مہم ہے اس کو نیگیٹو کر دیا انہوں نے. ثابت شدہ ہمارے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں ان میں کون سا ثابت شدہ ہے؟ اپنے پاس باری آئی ہے تو ثابت شدہ الزام کی بات کرتے ہیں. تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹریجڈی ہے ان کی مینجمنٹ کے اندر, کہ مجھے کوئی غرض نہیں کہ انہوں نے 20 لوگ نکالے ہیں, ان کا انٹرنل میٹر ہے. لیکن اصول دیکھیں اصول کی بات کیا ہے کہ پہلے ان کو شوکاز دیتے ہیں, پہلے ان کو نکال دیا, دنیا بھر میں رسوا کر دیا, اب ان کو شوکاز نوٹس وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. نہیں وہ بات ایک طرف اور چلی گئی. اب ان کو شوکاز نوٹس دے رہے ہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوٹنگ دی کارٹ بیفور دی ڈنکی. لیکن رانا صاحب بریک سے پہلے سینٹ کے اندر آپ کے 7 لوگوں نے چیئرمین سینٹ کو ووٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اور آپ کو نام بھی پتا ہے, جو ہماری اطلاع ہے میاں صاحب کو نام پتا ہے, آپ بھی نکال دیں. دیکھیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اگر ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے کیا, ایک خاتون نے تو کہہ دیا کہ میں نے کیا, ٹھیک ہے نا جی, اگر باقی کسی نے کیا تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ایک حتمی رزلٹ پہ نہیں پہنچتے, ہم کسی شریف آدمی کی بےزتی کر دیں
تو یہ تو بہت بری بات ہے جو انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 20 کے 20 میں سے اگر ایک بھی آنیسٹ ہے, میں ان کی انٹرنل میٹرز میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتا. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ تو پہلے سے پارٹی چھوڑ چکے ہیں جن کو. اب ایک اور بات انہوں نے کہا, ان کا عمران خان کا ایک پکا وہ سٹیٹمنٹ ہوتا تھا کہ جب میں اوپر ایماندار خان بیٹھا ہوں میرے نیچے کرپشن نہیں ہو سکتی. 5 سال کے بعد پتہ لگا کہ 1/3 نیچے سے نکل گیا. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے رانا صاحب, خدا لگتی بات کرنی آخری عمر میں بندے کو سچی باتیں کرنی چاہیے. ہم سب کی آخری عمریں نزدیک ہیں, 40 بندہ کراس کر جائے. آپ بڑے ینگ ہیں. اچھا سر سنیں نا, 3 بار تو وزیر اعظم بنے ہیں نا, آپ کے پاس سب کے سب فرشتے ہیں. 3 بار کی وزارت عظمیٰ میں ایک آپ نے مرغی کا بچہ بھی کرپشن پہ باہر نہیں نکالا. اچھا میاں صاحب آپ کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل جی, آپ کی جو یہ ٹکر چل رہے ہیں میرے نام سے, میں نے مسلم لیگ حکومت کا نام نہیں لیا, میں نے یہاں پہ پی ٹی آئی حکومت کی بات کی. پی ٹی آئی حکومت کی بات کی. یار یہ پلیز ٹکر والوں کو بولے ٹکر تو ٹھیک کریں. جی جی جی, یہ ابھی خان صاحب یہ ابھی ٹھیک کرا دیتے. یہ بس میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد جو یہ نکتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی کیا سب سچی بات کریں سر, سچی بات تو ہم کر ہی نہیں سکتے, کریں گے تو کیا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میاں نواز شریف اور مریم نواز واپس آ گئے ہیں. انہوں نے جو سٹیٹمنٹس آج جو میاں صاحب نے بات کی ہے وہ بہت ہی خطرناک باتیں انہوں نے آج کی ہیں, اور یہ کہا ہے کہ مارشل لاء ہے اور جوڈیشل مارشل لاء ہے, اور بہت ساری باتیں میاں صاحب نے کی. یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ بے وقت ہے, اس کو اگلی پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں گے. تو یہ اگلی پارلیمنٹ کو کیا, پچھلی پارلیمنٹ کو کیوں نہیں گبول صاحب مضبوط بنایا گیا؟ اور ابھی جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں تو سنا یہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کی ٹون ڈاؤن ہوگی, لیکن وہ تو اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے لنڈن سے آنے کے بعد. دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. نواز شریف جو باتیں کر رہا ہے, جو سپیچز کر رہا ہے آؤٹ آف دا کورٹ, وہ ان کا الیکشن کیمپین کا سپیچ ہے. جو جلسے گاہ میں وہ کرنا چاہتے ہیں, جو عوام کے درمیان جا کے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے میڈیا سب سے بڑی ایک ایسی سورس ہے جو لوگوں کے گھر تک پہنچتی ہے. تو یہ باتیں صرف پبلک کو اپنے کو مظلوم شو کروانے کے لیے کرنا. 5 سال تک ان کو یہ سب کچھ پتہ نہیں چلا, ان کو موقع بھی ملا, انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا. اب یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, یہ نہیں کہتے ہیں ووٹر کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. ووٹر تو آپ کے اپنے منسٹروں کو آپ نے عزت نہیں دی ہے. رانا افضل صاحب سے میں پوچھوں گا, یہ تو ابھی منسٹر بنے, ان سے پوچھے کہ ان سے پہلے جو منسٹر تھے وہ اپنے پرائم منسٹر سے 6 مہینے تک مل نہیں سکتے تھے. ہاؤس میں وہ اس ہاؤس کو جس کو عزت دینا چاہتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر ٹوٹلی 4 دفعہ آئے ہیں. تو انہوں نے کہاں عزت دی ہے ووٹ کو, انہوں نے کہاں پارلیمنٹ کو عزت دی ہے. اس لیے تو آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. بہرحال ہمارے کچھ نادان لوگ جو اس کے مخالفین ہیں وہ ان کے ٹریپ میں آ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف نے شاید امریکہ سے یا کوئی غیر ملکی کوئی کنسلٹنٹ رکھا ہے, پتہ نہیں کتنے $1 ملین دے کر, جو ان کو سیاسی ایڈوائز دے رہا ہے. وہ اپنے پتے صحیح کھیل رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں. وہ ٹریپ میں آ رہے ہیں وہ لوگ جو جلد بازی فیصلے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا ابھی سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں ویسے کہ کی گورنمنٹ گئی نہیں, اگر کے پی کی گورنمنٹ گئی تو مجھے بتائیں کہ جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے وہ کس کے کہنے پر آئے گا؟ وہ پی ٹی آئی کے کہنے پر نہیں آئے گا. اگر تو گورنمنٹ چلی گی تو پی ٹی آئی کے کہنے پر نہیں آئے گا. اور وہ آلریڈی اپنے 20 لوگ ناراض کر چکے ہیں. ٹھیک بات ہے, یہ تو کر چکے آلریڈی 20 لوگ آپ کے جو گئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس میں اگر یہ عدم اعتماد بھی اس وقت آپ کی حکومت کے خلاف آ جاتی ہے تو آپ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے, پھر نگران سیٹ اپ سے بھی جائیں گے. ویسے زندگی میں پہلی بار شاید مجھے میاں صاحب کی بات بڑی سچی آج لگی ہے. مانتا کہ جج صاحب ڈکٹیٹر ہیں, لیکن بچپن میں جب آپ کو ڈاکٹر سوئی چبوتا تھا نا وہ بڑا جلاد لگتا تھا. جب استاد ہمیں 2 لگاتا تھا نا ہمارے کسی غلط کام پہ, ہمیں بڑا جب اشارہ کوئی توڑتا نا ڈرائیور, اس کو سامنے کھڑا ٹریفک کا سپاہی ڈکٹیٹر جلاد نظر آتا ہے. ہر مجرم کو مطلب ہے چیف جسٹس ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی ہسپتال نہیں, ہر مجرم کو اسکول تعلیمی نظام برباد کر دیا. میں تو سر اب میں میاں صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا کام ہے, ہوں. میاں سوال تو کریں صاحب گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ کو جج صاحب جو پنجاب میں وہ کہتے رہے چیف جسٹس وہ ٹھیک تھا, یہ بھی تسلیم کریں کہ جو کے پی کے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان پختونخوا آئے, انہوں نے کچھ چیزوں پہ کرٹیسزم کی, کچھ چیزوں کو سراہا.
لیکن انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب میں دوبارہ بھی آپ کو ویلکم کرتا ہوں, لیکن آپ کو انشاءاللہ پی ٹی آئی سے اور پختونخوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کوئی نہ دانیال عزیز نظر آئے گا, کوئی نہ طلال چودھری نظر آئے گا, اور نہ کوئی آپ کو سینیٹر نہال ہاشمی نظر آئے گا. ہم آپ کی کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے بتایا ہے اور جو آپ نے ہمیں سراہا ہے, ہم اس کا آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اب میاں صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بے وقت ہے, جس پارلیمنٹ کو انہوں نے خود بے وقت کیا. ان کی بات کا تو جواب دے دوں. دانیال عزیز کسی ہسپتال پہ بولا تھا, کسی اسکول ٹوٹے ہوئے اسکول پہ بولا تھا, کسی گندے صفائی نہ ہونے پہ بولا تھا. ہمیں اگر کوئی جب کہا گیا کہ آپ سسیلین مافیا ہیں, آپ وہ ہیں, تو چلیں اس کا بھی میں انڈورس نہیں کرتا, پھر بھی نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن وہ پھر بھی نہیں کہنا. لیکن جو ہوا وہ اسکولوں پہ, کالج, ہسپتالوں میں, یہ تو میں نے آپ کے پروگرام میں چیف جسٹس صاحب کو درخواست کی تھی کہ اگر پنجاب کے ہسپتال دیکھ رہے ہیں تو سارے دیکھیں. پرویز خٹک صاحب کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ کہتے کہ میرا کوئی نہیں کام کہ میں جا کے حاضریاں دوں, کوئی جا کے پیش ہوتا, وہ خود گئے. کیوں سارے سی ایم گئے, خود گئے, مراد علی شاہ گئے, جواب دیا, ہمارے پاکستان پہ کسی بات کا برا نہیں منایا, اپریشیٹ کیا, اور ہم نے, ہماری حکومت نے اور عمران خان صاحب نے انہوں نے کسی چیز کا اس لیے برا نہیں منایا کہ ان سے انہوں نے کہا آپ کی آبادی کتنی ہے, انہوں نے کہا جی آبادی ان کو نہیں پتا. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اچھا پھر آپ کہیے کیونکہ تنقید کریں تو آپ فوراً پی ٹی آئی ہمیں فوراً کر دیتی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ نے پوچھا ہے کہ کتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ تو ٹاک شو سے ویسے یہ مارا ماری بن گئی ہے, ایک دوسرے پہ پوائنٹس کریں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نے اس کو فروٹفل بنانا ہے نا, فروٹفل. میں آپ کو دو باتیں کرتا ہوں, فروٹفل. آپ خاتون ہیں, پاکستان کی خواتین کا پہلا کیڈٹ کالج عاطف خان منسٹر نے میرے حلقے میں بنایا مردان میں, اپریشیٹ کریں گی؟ میرے مردان میں وومن یونیورسٹی میرے مردان میں بنی, اپریشیٹ کریں گی؟ اچھا ایجوکیشن کا پوچھیں, ابھی عاطف کو ملائیں, اس سے پوچھیں کتنے 100 اسکول بنے, کتنے ہزار استاد بنے. میں وہ بات کر رہی ہوں جو کورٹ میں ہوئی ہے, کے پی کے میں. خان صاحب جو کورٹ میں ہوئی ہے ہم وہ بات کر رہے ہیں, ہم وہ بات نہیں کر رہے. I want to share with you. ایک مردان میں تھوڑا سا فاصلے پہ بنیر میں ایک شخص تھا, چھولے بیچتا تھا, وہ آج کالج کا پروفیسر ہے, میرٹ پہ آیا ہے. پروفیسر شوکت, اس کو بھی ملائیں آپ. عزت مآب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پرویز خٹک صاحب سے مزید پوچھا کہ پشاور کے 6 سر فہرست اسکول اور ان کے جو نام ہیں وہ بتائیں کہ کتنے اسکول آپ کی حکومت نے تعمیر کیے. وزیر اعلیٰ کے پاس جواب نہیں. میں عرض کروں 6 سالوں میں تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوں نا, 6 اسکولوں کے نام, 6 اسکولوں کے نام, ایز ترجمان پی ٹی آئی کے پی گورنمنٹ کے میں نے آپ کو کچھ پرفارمنس بتائی ہے. وہ وزیر اعلیٰ صاحب بہت ادب کرتے ہیں, تھوڑا سا پریشر میں آگے ہوں گے, باقی ڈیٹیلز موجود ہیں. ابھی عاطف کو ملائیں, دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے. ایک بچہ, اسی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ نہیں, مجھے خود بتائیں. یہ آپ کو پاکستان کو سارا ہم خالی, آدھا گلاس خالی بتاتے ہیں. ساری جگہوں پہ آدھا خالی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی آدھا خالی بتایا گیا ہے, پنجاب میں بھی آدھا خالی بتایا گیا ہے. کے پی کے میں کیوں آدھا خالی نہ بتائیں سر؟ بنیر میں بیٹھا ہوتا تھا, چھولے بیچتا تھا, ہماری گورنمنٹ نے میرٹ پہ جابز دی. آج وہ پروفیسر شوکت وہاں پہ بنیر میں وہ پروفیسر لگا ہوا ہے, لیکچرر لگا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. کیا کبھی 40-45 سال میں ہے کوئی اپرچونٹی؟ لوٹ کے کھا گئے پنجاب اور سندھ کو. میں آپ کو بتاؤں سندھ کو بھی ہوا ہوگا, پنجاب کو بھی, لیکن حال ہی میں پاناما تو یہی کہہ رہی ہے, پاناما ججمنٹ تو یہی. ہر کے علاقے میں گئے اور جو وہاں پہ کام ہوا ہوا ہے اتنا امیزنگ ہے, ہم تو شاید واقعی ٹی وی پہ دکھاتے بھی نہیں بہت ساری چیزیں. بالکل خان صاحب کی یہ بات درست ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ضرور واپس آئیں گے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور ساتھ میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پی ایم ایل این کے اندر کیا اداروں کے ٹکراؤ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این کے جو صورتحال ہے اور جو میاں صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کچھ گبول صاحب نے بات کی, لیکن میں چاہتی ہوں ذرا کوئکلی خورشید شاہ صاحب کی بات سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنائیے گا ذرا. ایک میسیج کنوے کرتا ہوں کہ اداروں کی کشمکش, اداروں کی انکروچمنٹ, اداروں کا ٹکراؤ خطرناک ہے, چاہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے ہو یا چاہے عدلیہ کی طرف سے ہو. اور میں معافی چاہتا ہوں نواز شریف کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے جیسے وہ دیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی معافی چاہتا ہوں چیف جسٹس سے بھی کہ آپ کو بھی اتنا آگے چل کے اتنی بڑی بات کسی کھڑے ہو کے اسپیچز میں نہیں کرنی چاہیے. عدالت کا کام ہے سنے, خاموش رہے اور اپنے فیصلے کرے, جس فیصلے میں بڑی طاقت نظر آتی ہے. جب عدالت بولنا شروع کرے گی روسٹم پہ کھڑے ہو کے, تو پھر اس سے اور خطرناک نظر چیزیں آئیں گی, اور پھر یہ نظر آئے گا کہ پہلے ہی عدالت نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا تھا اور اس وجہ سے یہ ہوا.
मियां साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि उनको टकराव से सिस्टम जो है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है, वो ये बात क्यों कह रहे हैं, जबकि ज़ाहिर है कि वो जिस तरह से बात उन्होंने की है अदलिया के बारे में भी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी, तो क्या मियां साहब को थोड़ा रिस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए और क्या वाकई ख़तरा है सिस्टम को? बिल्कुल ऐसा है कि खुर्शीद शाह साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एक सामने नजर आ रहा है कि टकराव तो मौजूद है। एक तरफा जिस तरीके से सब कुछ चलने जा रहा है और लोग देख भी रहे हैं, आपको खुद भी अंदाजा है कि जो परसों वोट को इज्जत दो की बात हुई, तो उसी में मैंने कहा कि तमाम सियासतदानों को इकट्ठे होना है, हर एक को, यानी चाहे वो हक में हो मुखालिफ में हो, उनको राजी करना है और सबको एक बात करनी है। अब तो सिस्टम को भी खतरा है और खुदा न खास्ता पार्लिमानी सिस्टम न रहा तो फिर मुल्क को भी खतरा है, क्योंकि दुनिया में अब यानी पार्लिमानी सिस्टम के बगैर कोई और सिस्टम कोई कबूल नहीं करता। तो इसमें यानी सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं है और हमारी सियासत की बात नहीं है, मुल्क की इज्जत और बका की बात है। तो इदारों को तो किसी तो टकराव इदारों का नहीं होना चाहिए। लेकिन मियां साहब, मियां नवाज शरीफ को रिस्ट्रेंट नहीं शो करनी चाहिए? अगर इस तरह की सिचुएशन है तो जाहिर है कि एक करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, तो वही थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। मैं तो मियां साहब की वकालत की बात नहीं कर सकता, उसका अपना कोई साथी करेगा। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर उनको इतना दीवार से लगाया गया है तो लाजमी जख्मी बंदा तो प्यार की बात नहीं कर सकता। यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी छूट गई, फिर उसकी यानी उसने जो सियासत पर यानी ऐसा इल्जाम लगाया गया कि अब तो वो लोगों के सामने जाते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर अदालतों के फैसलों के हवाले से लोग उसको कबूल न करें तो अदालतों की वक़्त भी फिर वो नहीं रहती। तो इन तमाम में एहतियात करनी चाहिए। मियां साहब को तो जरूर करनी चाहिए कि मियां साहब से बड़े तवक्कुआत हैं कि वो 3 दफा वजीर आज़म रहे, उनको हटाया गया, अब उनको बर्दाश्त का मादा यानी उसमें पैदा होना चाहिए और इस तरीके से बोलना चाहिए कि लोग उनकी बात भी सुने और वो कानून के दायरे में हो। बिल्कुल सही। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि वो इसके शान के खिलाफ हो। बिल्कुल। आज भी हुकूमत है, आज भी उनकी हुकूमत है, मरकज में भी उनकी हुकूमत है, सूबे में भी उनकी हुकूमत है। तो क्यों राना साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साहब, राना साहब क्यों ऐसे, अब आप वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट को इज्जत देने की जब बात थी तो मियां साहब ने नहीं दी उनको इज्जत। देखिए, मैं अपना इफ्तिखार साहब की बात से आगे चलाऊंगा। मियां साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। जब कोई भी शख्स तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनता है, वो अपनी 2 मरतबा की गलतियों को भुला के कफ़ारा करके आता है कि यार वो चीज़ें अब मेरे पीछे रह गई, इस दफ़ा मैंने बेहतर काम करना है। इस दफ़ा जब मियां साहब आए तो एक डिफरेंट मियां साहब थे। उन्होंने तहिया किया था कि मैंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मेरा ये आखिरी मौका है, मैंने नाम पैदा करना है। हुआ क्या, अभी 3 साल उन्होंने हुकूमत चली थी तो वही जो पुराने उनके मामला थे वो खोल के आप बैठ गए। तो इस दौर की तो कोई, ये मेरे भाई बैठे हैं PTI वाले, इस दौर में तो इन्होंने भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन उनको वो जो सोच के आए थे कि मैं आगे चलूंगा, तो उनको बड़ी तकलीफ है इस चीज की। लेकिन राना साहब, पार्लियामेंट से बालातर फैसले हुए, वोट को इज्जत दो की जो बात है, मीडिया की आजादी को ज्यादा खत्म किया गया, ये सब तो आपकी हुकूमत में हुआ है कोई ना, किसी और जगह आजाद आप हैं मीडिया वाले, मैं समझता हूँ कोई ऐसी कदगन आपकी आजादी पे नहीं लगी। इसके ऊपर हम बड़ी बहस कर चुके हैं, लेकिन और भी बहस हो जाएगी। खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे जी कि सिस्टम को खतरा है। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने हम पल्ला कर दिया मियां साहब को और चीफ जस्टिस को। उनका इन दोनों को खामोश रहना चाहिए। अगर मैं मियां का ऐसा बयान दे दूं कि चीफ जस्टिस को खामोश रहना चाहिए तो मेरे तो सारे मुझे पकड़ लेंगे। सिस्टम को चीफ जस्टिस साहब की तरफ से नहीं, वो सवाल है कि सिस्टम को खतरा है, ये तो हम नहीं कह रहे। कहाँ से खतरा है? हाँ। मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये एक ऐसा सा भूचाल सा आता है कि इलेक्शन, मुझे जो तोड़ेगा इस कानून को वो कीमत अदा करेगा। बिल्कुल सही बात है, और कोई किसी किस्म का मार्शल लॉ नहीं आ सकता। ये बात तो चीफ जस्टिस भी बार बार कह चुके हैं। हंग पार्लियामेंट और इधर उधर बंदों को तोड़ा जा रहा है, सिस्टम को कोई नहीं तोड़ेगा। ये जो हम अंधेरों में खौफ ज़दा बैठे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब क्या करें, खुद ही चरागों को बुझा बैठे हैं। आपने खुद ही किया है, उसका बोया आप काट रहे हैं। बचपन में हमें हमारी वालिदा साहिबा कहती थी, उधर अंधेरे में मत जाओ, उधर बला है। बला मला नहीं होती थी, वो हमारा एक बस कोई बला नहीं है।
کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ شکر ہے آج اپنا میاں صاحب نے اپنے لیڈر کی بات کو نگیٹ کر دیا. ان کو تو بڑا خطرہ لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹر ہے, وہ سسٹم ڈیریل ہو رہا ہے, سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں تباہ ہو رہا. اس آدمی کی زندگی, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, ہر اس آدمی کی زندگی تنگ ہوئی ہے اور تنگ ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ 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 اللہ کرے تنگ ہو جس نے اس ملک کو لوٹا ہے. جس نے نہیں لوٹا اس کو کیا پرواہ. اچھا بالکل. لیکن گبول صاحب 20 بندے تو آپ نے نکال دیے, اب ان کی اور بھی نکالیں گے, جو لوٹے گا اس کو نکالیں گے, چاہے اپنا ہو چاہے دوسرا. اچھا وہ احتساب کمیشن بھی تھا آپ کو, اس کے اوپر بھی پروگرام کرنا ہے ویسے. بالکل اس پہ پروگرام کریں, بالکل کریں. گبول صاحب آپ کو سسٹم خطرے میں لگ رہا ہے بائی دی وے؟ دیکھیے یہ بڑا پرانا ڈائلاگ ہے کہ سسٹم کو خطرہ ہے, اور یہ بھی ڈائلاگ بڑا پرانا ہو گیا کہ اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے, کیونکہ ادارے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل چکے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اداروں میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے, اور حکومت اس وقت جو ہے وہ شاید خاقان عباسی کی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے. تو شیر جب زخمی ہوتا ہے تو اگر آپ اگلی حکومت ہم ٹھیک کریں گے نا, مطلب پکڑیں گے نہیں, شیر اگر زخمی ہوتا ہے تو اس کو فوراً پنجرے میں ڈالنا چاہیے. اگر آپ اس کو باہر چھوڑیں گے تو وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا, جس سے پھر ادارے جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے آئیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو فیصلہ آنا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی ہفتے آئے گا, نیکسٹ ویک آنے والا. گبول صاحب سب ہمارے ادارے میں گھس رہے ہیں, ہم کسی ادارے میں نہیں گھس رہے. جی نہیں, آپ لوگ بھی گھس رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اگر نواز شریف کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ایک ڈکٹیٹر بن گیا چیف جسٹس کے لیے, اگر یہ الفاظ استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پرووک کر رہے ہیں. آپ پھر آپ کو جواب دینے کے لیے پھر آپ جب جواب آئے گا پھر آپ برداشت بھی کریں. وہ چاہتے ہی ہیں گبول صاحب کہ ان کو کوئی کرپشن کے بجائے کسی اور چارج میں اندر کر دے. اڈیالہ نصیب میں ہے لیکن کرپشن چارجز کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے ایک جو لنڈن کے اندر اہم میٹنگ ہوئی ہے اس میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ بات رکھی گئی تھی کہ مریم بی بی جو ہیں ان